प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 13 बाब और उसकी 6 से 9 आयत। आप सबकी तवज्जो चाहिए, आप सब ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा। लूक चैप्टर 13 एंड 6 to 9 उर्दू में पढ़ेंगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढता आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब दिया, जवाब में उससे कहा है, खुदावंद इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। इंग्लिश में लिखा है, बस गो बैक, इंग्लिश में लिखा हुआ है, and he answering said to him, Lord, let it be alone this year also till I dig, एक और ट्रांसलेशन में लिखा है, dig deeper around it and dung it। हालेलुया। तो ये एक दरख्त का जिक्र है और ये अंजीर का दरख्त है और मैंने इस पे पहले भी बहुत दफा प्रीच किया हुआ है। तो ये एक अंजीर के दरख्त की बात हो रही है, एक अंजीर का ऐसा दरख्त जो अपने आप उगा नहीं है, जो रोड के किनारे पे खुद ब खुद नहीं उग गया है, जो जंगल में खुद ब खुद नहीं उग गया है, बल्कि इसे बाकायदा किसी ने अपने बाग में लगाया है। और जब बाग में लगाया है तो यकीनन वो ये सोच के लगाया है कि आने वाले दिनों में मैं इस अंजीर के दरख्त से अंजीर खाऊंगा। इसमें मैं समझता हूं कोई बुरी बात नहीं है, इसमें किसी किस्म की भी अगर ये बाग का मालिक किसी किस्म की अगर फैसला ले रहा है कि मैं 3 साल से इसमें अंजीर ढूंढने आ रहा हूं और नहीं पा रहा हूं, इसको काट डाल, तो मैं नहीं समझता उसके फैसला में हम कोई क्वेश्चन कर सकते। उसने पर्पस के साथ ये दरख्त लगाया था और जब उसने दरख्त लगाया था उसके जहन में क्लियरली ये था कि मैं इसमें से अंजीर खाऊंगा, लेकिन अंजीर उसे नहीं मिली 3 साल तक। ये मैसेज नॉर्मली नए साल पे सुनाया जाता है और मुझ समेत बहुत सारे पास्टर शायद नए साल पे इस तरह से इस मैसेज को सुनाते हैं कि लोग तौबा करें कि 3 साल से तुम्हारे में कोई फल खुदा ने नहीं देखा है, खुदा 1 साल और तुम्हें दे रहा है कि तुम फल लेके आओ। और ये इसमें कोई गलत मैसेज नहीं है, बिल्कुल सही मैसेज है कि ये रिपेंटेंस के लिए, तौबा के लिए ये मैसेज दिया जाता है ताकि लोग तौबा करें और अपनी जिंदगी में फल लेके आए। मुझे याद है कोई 6 साल 7 साल पहले की बात है, यही मैसेज मैंने प्रीच किया था इसी हवाले पे और एक नौजवान था, उसके जिंदगी पे ये जोर से लगा और उस नौजवान ने खुदावंद में बहुत आगे बढ़ा और आज आप उसको पास्टर नादिर के तौर पे जानते हैं और खुदावंद का फजल है कि एक खुदा का कलाम जिंदगियों को चेंज करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे साफ बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बड़े पर्पस के साथ उस मालिक ने वहां पे लगाया था। अगर वो ये डिमांड कर रहा है कि मैं अब इसको काटना चाहता हूं क्योंकि ये 3 साल से कोई फल नहीं लेके आ रहा, ये 3 साल से मालिक इसका वेट कर रहा है, 3 साल से वो किसी चीज के लिए इसमें से फल ढूंढना चाह रहा है, लेकिन उसे 3 साल से कोई फल नहीं मिल रहा। मैं समझता हूं अगर हम दरख्त के सोचों से सोचें या दरख्त को अपने में रख के सोचें तो जितना मालिक इस दरख्त में से फल का इंतजार कर रहा था, शायद ये दरख्त खुद भी उससे 100 गुना ज्यादा फल देने का इंतजार कर रहा था। क्योंकि जब वो दरख्त आसपास देखता है कि सब लोग फल लेके आ रहे हैं, सिर्फ मैं फल नहीं लेके आ रहा, क्या वजह है। तो इसको मैं आसान अल्फाज में अगर इस तरह से समझाऊं जो शायद अगर आप माइंड ना करें, अगर किसी की शादी होती है और औलाद कुछ सालों तक नहीं होती है तो जितने ससुराल वाले और मैके वाले इंतजार कर रहे होते हैं कि औलाद हो, उससे 100 गुना ज्यादा वो हस्बैंड वाइफ इंतजार कर रहे होते हैं कि औलाद हो। तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि ये दरख्त का कोई कसूर नहीं है। सीधा सा मैं एक आपको बताऊं, दरख्त का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह उस औरत का कोई कसूर नहीं होता है जो चाहती है कि उसमें उस
وہ اولاد پروڈیوس کرے یا وہ اولاد پیدا کرے اور اولاد اس کو نہیں ہوتی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی طرح شاید درخت کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, لیکن 3 سال سے مالک کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. 3 سال سے مالک اگر اس میں دیکھ رہا ہے کہ میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ پتے پتے ہرے ہرے ہرا بھرا تو ہے لیکن پھل کوئی نہیں لا رہا ہے, اس کو کاٹ ڈالیں. آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, 3 سال سے مالک اس کا انتظار کر رہا تھا, 3 سال سے درخت بھی پھل کا انتظار کر رہا تھا. ہو سکتا ہے پچھلے 3 سال سے آپ بھی کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہو جو آپ کو ابھی تک نہیں ملی ہے, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. آپ بھی 3 سال سے, ہو سکتا ہے 3 سال سے زیادہ سے, ہو سکتا ہے 3 سال سے کم سے, لیکن آپ بھی عرصے سے کچھ ایسی چیزوں کو اپنے پاس دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ جیسے درخت اپنے آپ کو پھل کے ساتھ دیکھنا چاہ رہا ہے اور پھل نظر نہیں آ رہے ہیں, اسی طرح ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے آپ کو کچھ چیزوں کے ساتھ, کچھ ایسی خواہشیں ہیں, کچھ ایسی تمنا ہیں جو آپ چاہتے ہیں اس سال میں خدا مجھے وہ دے, اور آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا شاید ہر سال آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر سال وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہیں. مان لیں آپ اپنے آپ کو شادی شدہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہر سال آپ چاہتے ہیں, آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے اس سال تو ضروری میں شادی ہو جائے گی, لیکن ہر سال گزر جاتا ہے اور آپ کی شادی نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں اس میں اس لڑکی کا یا لڑکے کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. جو وقت ٹھہرایا گیا خدا کی طرف سے اس ٹائم پہ ہی شادی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ اولاد کا ویٹ کر رہے ہو اور اولاد نہیں ہو رہی ہے, اولاد کو اپنے ہاتھوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. خدا کا ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے, خدا کا ایک ٹھہرایا ہوا وقت ہے جس میں خدا آپ کو یہ سب کچھ دے گا. آپ ہو سکتا ہے اپنی صحت کو لے کے پریشان ہو کہ میری صحت کئی سالوں سے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور میں اپنے آپ کو چنگا دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ چنگائی دیکھ نہیں رہے. بالکل سیم یہی والا سینیریو ہے. کئی سالوں سے آپ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کئی سالوں سے آپ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سیم سچویشن میں ہی ہیں. ہالےلویا. آج میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کے بہت سارے اینگلز ہیں, خدا کے کلام کے بہت ساری ڈائمینشن ہیں. اب تک میں شاید اس کلام کو ایک ہی ڈائمینشن میں دیکھ رہا تھا جو میں نے نادر کو کئی سالوں پہلے سنایا تھا, لیکن خدا نے پھر کچھ اور ڈائمینشن مجھے دکھائی ہیں, اور جب وہ ڈائمینشن بتائی ہے تو میں آپ کو ابھی پروف کر دوں گا کہ واقعی اس باغ کا, اس مالک کا بھی قصور نہیں ہے اور اس درخت کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ہالےلویا. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس ٹائم پہ جو باغبان تھا اس نے بولا سر 1 سال اور رہنے دیں. پلیز پیچھے والے انایا کی ماما بیٹھ جائیں, آپ لوگ آئیں کلام سننے کے لیے, کلام سنیے. اس نے بولا, باغبان نے بولا 1 سال اور رہنے دیں, صرف 1 سال اور رہنے دیں, میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا, یعنی میں I will dig deeper around it. ایک سرکل, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے وہ. میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا, اس میں کھاد ڈالوں گا, پھر یہ پھل لائے گا, اگر نہیں لائے گا تو پھر کاٹ ڈالنا. اب آپ لوگ میرے ساتھ ایگری رہیے گا. کتنے لوگ جانتے ہیں, یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب باغبان نے یہ بولا ہے کہ میں 1 سال مجھے دے دیں, 1 سال میں میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا, اس کے گرد I will dig around it deeper, I will dig deeper around it, اور میں اس میں کھاد ڈالوں گا. اس کا مطلب یہ ہے دوسرے الفاظوں میں کہ یہ باغبان نے اس سے پہلے اس کے گرد تھالا کبھی بھی نہیں کھودا تھا. اگر کھودا ہوتا تو پھر یہ بات نہیں بول رہا ہوتا. اس نے اس کے گرد تھالا پہلے نہیں کھودا, اس لیے اس نے مالک کو بولا کہ مجھے 1 سال دے دو, 1 سال میں وہ کروں گا جو میں نے پہلے نہیں کیا ہے. اور یہی آج خدا نبوتی طور پہ آپ سب کے لیے بولنا چاہ رہا ہے کہ وہ کام جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں, وہ نیوز جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں بےتابی سے, پچھلے 3 سالوں سے یا 3 سالوں سے زیادہ سے یا 3 سال سے کم سے, آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ آپ کو مل نہیں رہی ہے. بائبل بول رہی ہے, باغبان نے بولا, اور باغبان یہاں پہ یسوع ہے, اور یسوع نے بولا ہے مجھے 1 سال دے دو, میں وہ کروں گا جو میں نے 3 سالوں میں نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال خدا کچھ ایسا کرنے والا ہے جو اس نے پہلے آپ کی زندگی میں نہیں کیا ہے. وہ آپ کی زندگی میں وہ کچھ نیا کرنا چاہ رہا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں کیا ہے.
हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है? अगर खुदा ने बोला है, खुदा यीशु मसीह ने बोला है कि मैं वो करने वाला हूं जो मैंने इससे पहले नहीं किया है, तो मैं आप सबको खुदा के पुलपिट पे से मैं ये आपकी तरफ डिक्लेयर करता हूं, नबूवती कलाम, कि खुदा बोल रहा है वो काम जो मैंने पहले नहीं किया था, मैं इस साल में आपकी जिंदगी में करने वाला हूं। वो लोग खड़े होके खुदावंत को जलाल दे, उसके लिए तालियां बजाएं जो इस कलाम को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बहुत सारे हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग ऐसे होते हैं जिनके रिश्तों में, रिश्तेदारियों में प्रॉब्लम होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, भाइयों के बहनों से टूट जाते हैं, भाइयों के भाइयों से टूट जाते हैं, माँ बाप के बच्चों से टूट जाते हैं, और सालों से हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि खुदा करे ये रिश्ते दोबारा से जुड़ जाएं। राइट? हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहने रखते हैं, सालों से सेपरेट होने के बाद फिर ये अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आती है कि यार अलग रहना ठीक नहीं है, हमें साथ होना चाहिए था। हालेलुया। और बाइबल बोल रही है जो पिछले साल में आपने नहीं देखा, जो पिछले साल में खुदा ने आपकी जिंदगी में नहीं किया, वो खुदा इस साल कर रहा है। खुदा आपकी जिंदगी में कुछ नया कर रहा है, खुदा आपके फाइनेंसेस में कुछ नया कर रहा है, खुदा आपके रिलेशनशिप में कुछ नया कर रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ नया कर रहा है। आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे आपने पिछले सालों में देखी है। खुदा इस साल समथिंग ही इज डूइंग न्यू, खुदावंत कुछ ना कुछ नया आपकी जिंदगी में कर रहा है, और मैं ईमान से इस चीज को रिसीव करता हूं कि खुदा इस चर्च के लिए, इन चर्च के लोगों के लिए खुदा कुछ नया करने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने बोला है कि मैं उसके आसपास एक थाला खोदूंगा। अब ये चीज जो है, इस चीज को समझने के लिए मैंने, यकीन करें, अंजीर के दरख्त की सारी चीजें पढ़ ली कि किस तरह से ये फल लाता है, किस तरह से ये फल नहीं लाता है। बाइबल बताती है, उसने बोला है कि मैं इसके, मान लें ये अंजीर का दरख्त है, और वो बोल रहा है इसके चौगिर्द, इसके सर्कल में मैं एक थाला खोदूंगा। मैं आपको तस्वीर बताता हूं किस तरह का, दिखाइएगा जरा तस्वीर। नजर नहीं आ रही है? ये हल्का सा शेड आपको नजर आ रहा है, दरख्त है, और ये एक राउंड सर्कल बना हुआ है, लेकिन इसमें जरा सा सर्कल है। बाइबल बताती है ही विल डिग डीपर। हाँ, यहां वाले में बिल्कुल सही नजर आ रहा है। डीपर का मतलब है ये गहरा खोदेगा, गहरा खोदेगा। हालेलुया। दूसरी भी तस्वीर दिखा दें। अब देखिए ये इस तरह की है। ये तस्वीर को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अंजीर के दरख्त का इशू क्या है कि अंजीर का दरख्त अपनी जड़ें राइट और लेफ्ट फैलाता है, वो चारों तरफ अपनी जड़ें फैलाता है, और जब वो चारों तरफ अपनी जड़ें फैलाता है तो ये आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, खुद इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, वो हरा भरा पत्तों से लदा हुआ हो जाता है, लेकिन फल नहीं लाता। समझ में आई? आप में से बहुत सारे हरे भरे नजर आ रहे हैं लेकिन फल नहीं है। अंजीर का दरख्त बिल्कुल राइट और लेफ्ट जब अपनी जड़ें फैलाता है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ पत्ते पैदा करता है, घना होता जाता है, घना होता जाता है, वो हरा भरा होता जाता है, लेकिन फल नहीं लाता। और जब वो फल नहीं लाता तो उसके लिए क्या क्या चीज की जाती है? उसके लिए गो बैक, उसको फल लाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उसको फलदार करने के लिए क्या करते हैं? उसकी जड़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। रिस्ट्रिक्ट किस तरह से? उसकी जड़ों को पाबंद किया जाता है। पाबंद किस तरह से किया जाता है? ये सर्कल जो है ना, गहरा खोदा जाता है, गहरा खोदा जाता है, और इसमें बहुत सारी जड़ें जो बाहर निकली अंदर की तरफ जा रही होती हैं, सब कट जाती हैं। और ये डिग डीपर, यानी डिग डीपर का मतलब है गहरा खोदा जाता है, इतना गहरा कि ये जो दरख्त है, ये जितने उसका वो दायरा है ना, बस ये उसी में सरवाइव कर रहा होता है। उसकी जड़ें जो इस तरफ निकल रही होती हैं, इस तरफ निकल रही होती है, वो सब कट जाती है वो दायरे की वजह से, और उसे फिर सिर्फ इसी में सरवाइव करना होता है।
اور جب اسی میں سروائیو کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو رائٹ اور لیفٹ نہیں لے کے جائے، بلکہ وہ اپنی جڑوں کو نیچے کی طرف لے کے جائے، اس کی جڑوں کو، اس کی روٹس کو اور گہرے میں جانے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ اس کو یہ سمجھ آتی ہے درخت کو کہ میں رائٹ اور لیفٹ اب جانا بند ہو گیا ہے، میں ادھر نہیں پھیل سکتا، تو وہ پھر نیچے کی طرف جاتا ہے، اور جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کے پتے کم ہوتے ہیں اور پھر انجیر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے پاس آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اب دھیان سے سنیے گا اور مائنڈ نہیں کریے گا اگر میں کچھ بول رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کی جڑیں رائٹ اور لیفٹ بہت پھیلی ہوئی ہیں، اننیسیسری ان کی جڑیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ ہر شخص جو ان کے خاندان میں، دیکھیں خاندان میں کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی اپنی وائف ہوتی ہے، آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آگے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جڑیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کے سالی کے، دیور کے بچے کی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کو کال کرتے ہیں۔ کس کی؟ آپ کی وائف کی، بہن کی، دیور کی، اگر بچے کی اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کو کال کرتے ہیں، اور آپ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا گفٹ بھیجنا ہے، ان کی پارٹی کو کس طرح سے میں یہاں سے بلیس کر سکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ وہ، ان کے بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ خود اولاد والے ہو گئے ہیں، لیکن وہ شخص کی جڑیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ بہن بھائی جو شادی شدہ ہو گئے ہیں، اگر ان کے بچوں کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا ان کے آگے رشتہ داروں کے لیے کچھ چاہیے ہوتی ہے تو وہ سمپلی منہ اٹھاتے ہیں، کال کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ یہاں پہ اس لیے پھل نہیں لے آ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ سمجھ پا رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہم پرابلم پتہ کیا ہو رہی ہے کہ آپ پھلدار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے سامنے خاندان کا باپ بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہو مجھے کال کرو، کسی کو کچھ چاہیے ہو مجھے کال کرو۔ وہ لوگ آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو مہیا کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا آپ کو تو دے رہا ہے سب کچھ، لیکن آپ پھلدار خدا کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کے پھل وہ لوگ کھا رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی پھلدار کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بائبل بڑا کلیئرلی بولتی ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش نہیں کریں۔ آپ ہر ایک کے خدا نہیں بن سکتے۔ آپ کے رشتہ داروں کے رشتہ دار، رشتہ داروں کے رشتہ دار، اگر آپ اپنی جڑیں یوں ہی پھیلاتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ صرف پھل نہیں لے کے آئیں گے۔ آپ کو باہر سے لوگ دیکھیں گے اور بولیں گے یار یہ کتنا ہرا بھرا گھرانہ ہے، کتنا زبردست ہے، لدا ہوا ہے، گھنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھل خدا کے لیے نہیں ہے۔ کیوں پھل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آپ نے جڑیں اپنی آس پاس اتنی پھیلا دی ہیں کہ ہر رشتہ دار آپ کو فون کرتا ہے اور آپ سے مدد مانگتا ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ میسج سن رہے ہوں گے، اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بہنوں کے بچوں کو پڑھایا، اپنے بھائیوں کے بچوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں کرائیں، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ وہی بچے بولتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا چیز ہے؟ یہ جڑیں ہم نے اننیسیسری پھیلائی ہوئی۔ جو پھل، جو مالک پھل اپنے لیے ڈھونڈنے آیا ہے، وہ پھل کوئی اور لے رہا ہے۔ کتنے لوگ سمجھ پا رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور خدا کیا بول رہا ہے کہ I will dig deeper around it، میں ایک گہرا سرکل اس کے گرد کاٹوں گا اور اس میں بہت ساری جڑیں کٹ جائیں گی، اور جب بہت ساری جڑیں کٹ جائیں گی تو آپ کو اور کوئی کنیکشن نہیں چاہیے، آپ کو you have to go deeper with God، آپ کی جڑوں کو نیچے گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ گہرے میں نیچے جائیں گے تو پھر پھل آنا شروع ہوں گے۔ کتنے لوگ سمجھ پائیں جو میں نے بولا ہے؟ کوئی مائنڈ تو نہیں کیا ہے؟ خدا جو ہے نا کچھ ویسٹیج آپ لوگوں کی زندگی سے ختم کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا ویسٹیج ہوتی ہے، آپ کے پیسے لیک ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی ٹائم لیک ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ ویسٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ویسٹ ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں جو خواہ خواہی میں آپ کی انرجی لے رہے ہیں، آپ کا ٹائم لے رہے ہیں، آپ کا پیسہ لے رہے ہیں، اور ان سے آپ کو دھیلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور خدا کہہ رہا ہے
کہ جب میں یہ اس کے چاروں طرف جب میں تھالا کھودوں گا تو وہ سارے ویسٹیج جو ہے نا ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ فوکس کرو گے اپنے آپ پہ پھل لانے کے لیے کہ میں کس طرح سے پھل لا سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں، آپ سب کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ کچھ انوانٹیڈ ریلیشن آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ وہ ریلیشن جو آپ کو چاہیے نہیں یا جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود خدا الگ کر دے گا، تاکہ آپ کے پاس فوکس ہو کہ آپ اپنی جڑوں کو ڈیپر لے کے جائیں۔ جب آپ ڈیپر لے کے جائیں گے، خدا آپ کی زندگی میں پھل لانا شروع کرے گا۔ کتنے لوگ پھلدار ہونا چاہتے ہیں اس سال؟ کتنے لوگ پھلدار ہونا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ وہ لوگ ایک کشتی میں تھے، سارے شاگرد ایک کشتی میں تھے، اور ساری رات انہوں نے شکار کیا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح صبح ان کی کشتی میں چڑھے، اور خداوند یسوع مسیح نے بولا چلو گہرے میں لے کے چلو۔ اور جب گہرے میں لے کے گئے تو انہوں نے اتنی مچھلیاں پکڑی۔ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے ساتھ گہرے میں جانا، جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو گہرائی میں خدا نے ہمارے لیے کچھ اسپیشل رکھا ہوا ہے۔ گہرائی میں خدا نے وہ رکھا ہوا ہے جو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کشتی پہ گئے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا گہرے میں جائیں گے تو ہم اتنی ساری مچھلیاں پکڑ لائیں گے جو شاید ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھی، کہ ایک شاٹ میں اتنی ساری مچھلیاں نکال لائیں گے۔ ہمارا خدا گہرائی کا خدا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا خدا ڈیپر گاڈ ہے۔ ہی از اے گاڈ آف ڈیپ۔ اس نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نا، خدا خود ڈیپ ہے۔ سب سے بڑی بات تو ہے خدا خود ڈیپ ہے۔ وہ اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ یہ ہمارا خدا اور مذہبوں کے خدا کی طرح نہیں ہے کہ یوں آپ سمجھ لیں چٹکیوں میں۔ آج تک بڑے بڑے چرچ، بڑے بڑے پاسٹر نہیں سمجھ پائے کہ یار یہ کیسا خدا ہے جو ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے۔ کسی کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن یہ گہرائی ہے اس کی کہ اس نے اپنے آپ کو اتنے گہرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہکشاں گیلیکسیز بنائی ہیں، اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کو یہاں سے آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ جائیں گے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل اوپر تو آپ کو پھر کہکشاں نظر آئے گی، پھر آپ کو گیلیکسیز نظر آئیں گی، کلرفل چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ اس نے گہرے میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ خدا گہرے کا خدا ہے، اور یہ خدا آپ سب سے ڈیمانڈ کرتا ہے، چونکہ میں گہرے کا خدا ہوں۔ سمندر کتنا ڈیپ بنا ہے۔ آخری نیوز آنے تک جو آسٹریلیا میں اوشن ہے، آسٹریلیا میں جو سمندر ہے، اس کو اگر 4 برج خلیفہ کھڑے کر دیں تو بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ 4 برج خلیفہ ایک کے اوپر ایک کھڑا کر دیں تو بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب ڈیپ جاتے ہیں، آپ ڈیپ جاتے ہیں، تب آپ کو وہ ساری مچھلیاں نظر آتی ہیں جو کبھی اوپر نہیں آتی ہیں۔ وہ ساری دنیا نظر آتی ہے جو شاید اوپر سے نظر نہ آئے۔ اس لیے خدا کے ساتھ جب ہم گہرے میں جاتے ہیں، خدا کچھ اسپیشل ہمیں دکھاتا ہے، کچھ اسپیشل خدا نے رکھا ہوا ہے۔ زمین کتنی ڈیپ ہے، یہ اوپر سے کھودیں گے آپ کو سونا چاندی ہیرے موتی اور قیمتی پتھر نہیں ملیں گے۔ ڈیپ جب جائیں گے کھودنے کے لیے نا، تب آپ کو یہ سارے قیمتی پتھر ملیں گے۔ خدا نے ہر ایک قیمتی چیز، ہر ایک قیمتی ریویلیشن خدا نے ڈیپ رکھا ہوا ہے، گہرائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور گہرائی میں خدا کیا بول رہا ہے؟ تم لوگوں کی جڑیں ادھر رائٹ لیفٹ بہت جا رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سال تم پھل لے کے آؤ، اور جب پھل لے کے آؤ گے تو تمہاری جڑیں ایگزیکٹلی نیچے جانی چاہیے۔ جتنی گہری جڑیں جائیں گی اتنا ہی میں اس پھل کو پھلدار کروں گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ سال آپ سب کے لیے کہ آپ نے خدا کے ساتھ گہرائی میں جانا ہے۔ یہ ہمارا خدا گہرائی کا خدا ہے۔ سچ بول رہا ہوں، گہرائی جب اس نے بولا نا چلو گہرے میں چلیں، تو مجھے سمجھ میں اسی ٹائم پہ آ گئی ہے کہ اس نے بولا ہے کہ وہ گہرائی کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتا ہے۔ میں اپنے چرچ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جن کی جڑیں گہرائی تک خدا کے ساتھ اسٹرانگلی لگی ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ اگر ہم خدا کے ساتھ اسٹرانگلی لگے ہوں گے نا، جڑوں میں ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے گہرائی میں، تو آپ پھل لے کے آئیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر سے بڑے اسپریچول لگتے ہیں، باہر سے وہ شو کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ گہرائی میں روٹیڈ ہیں، مطلب ہماری جڑیں بہت گہری لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جب پریشانی، پرابلم، کوئی سمسیا آتی ہے، تب آپ کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، تب آپ کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں، کتنے پینک ہو گئے ہیں،
کتنا آپ کا ٹرسٹ خدا پہ رہ گیا اور کتنا آپ آس پاس جڑے بچھانے کے چکر میں ہیں کہ کسی سے مجھے کوئی آسرا ہو جائے, کوئی مجھے اس میں ہیلپ آؤٹ کر دے, کوئی میرے مسئلے کو حل کر دے. لیکن کیا ہے, خدا کیا بول رہا ہے کہ آپ کی گہرائی تب پتہ چلتی ہے جب مشکل آتی ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ پریز دی لارڈ. زوردار تالیاں خداوند کے لیے. پریز دی لارڈ. ایک حوالہ نکالیے گا, سیکنڈ کنگ, دوسرا سلاطین, چیپٹر 3 ورس 16 and 17. اور آخز بادشاہ نے, سیکنڈ کنگ چیپٹر 3 ورس 16 and 17. چیپٹر 3. بس اس نے کہا, خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود دو. انگلش میں لکھا ہے, سنیں, گو بیک. اینڈ ہی سیڈ, thus said the Lord, make this valley full of ditches. دوسرے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے ڈگ ڈیپ انٹو دس ویلی. ڈگ ڈیپ کا مطلب ہے گہرے گہرے گڈھے کھود دو. پھر کیا بولا ہے؟ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے. تم نہ بارش دیکھو گے نہ ہواؤں کو دیکھو گے, تو بھی یہ پانی, وادی پانی سے بھر جائے گی اور تم پیو گے اور تمہارے مویشی اور تمہارے چوپائے بھی پیئیں گے. ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے؟ اس جگہ پہ ایک سچویشن ہے. سچویشن کیا ہے کہ 3 بادشاہ ایک ساتھ جمع ہیں اور ایک دوسرا بادشاہ جو مواب کا بادشاہ ہے اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ ایک وادی میں آئے اور وادی میں یہ تینوں بادشاہ, ان کی فوجیں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں, اور جب وہ جمع ہوئی ہیں اس بادشاہ سے لڑنے کے لیے, تب انہیں احساس ہوا ہے کہ اس وادی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اب یہ لوگ مشکل میں. پرابلم کیا ہے کہ باہر سے خطرہ ہے کہ اگر اس نے اٹیک کر دیا تو پرابلم. اندر کا اٹیک کیا ہے کہ اندر پانی نہیں ہے, لوگ کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں بغیر پانی کے. تیسرا پرابلم کیا ہے کہ ان کی لوکیشن, ان کے جو پوزیشن ہے وہ غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ نیچے وادی میں, اوپر سے وہ لوگ تیریں ماریں گے اور کچھ بھی ماریں گے, وہ سب دھڑا دھڑ بچ نہیں سکتے. تو یہ ایک ایسی سچویشن یہ تینوں بادشاہوں کے سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ پھنس گئے. باہر کی ایکسٹرنل پرابلم, اندر کی پرابلم, پانی نہیں ہے اور ان کی لوکیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ ہم خدا کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بولتا ہے. تو خدا کا نبی الیشا سے پوچھا, تو الیشا نے بولا کہ تم ڈگ ڈیپر, لکھا ہوا ہے ڈگ ڈیپر, زمین میں گہرے گہرے گڈھے کھودو, اور جب تم کھودو گے تو تم ہوا کو نہیں دیکھو گے کہ کوئی ہوا ایسی چلی ہے, تم بارش کو آتے ہوئے نہیں دیکھو گے, لیکن میں تمہیں اتنا پانی دوں گا کہ تم اور تمہارے مویشی آرام سے پی سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور میں آج آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں, جب آپ خدا کے ساتھ گہرے میں جائیں گے, جب اپنی جڑوں کو گہرے میں لے کے جائیں گے, جب آپ خوب گہرے میں جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا آپ کی زندگی میں سپر نیچرل کام شروع کرے گا. بغیر گہرائی میں جائے ہوئے سپر نیچرل کام نہیں شروع ہو سکتا. سپر نیچرل کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حالات کی, سرکمٹینسز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود بخود سب کچھ آپ کے لیے کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے تو نہ بارش کو دیکھے گا اور نہ تو ہواؤں کو دیکھے گا, لیکن میں اس جتنے بھی گڈھے تو نے گہرے گہرے کھودے ہوئے, میں ان سب کو بھر دوں گا, اور جتنی تمہاری ضرورت ہے تمہارے جانوروں کی, تمہارے چوپایوں کی, اور تمہیں اس سے زیادہ پانی دوں گا. ہاللیلویا. اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ when you rooted deep with the God, جب آپ کی جڑیں گہری خدا کے ساتھ ہوتی ہیں, جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں, تو پھر خدا آپ کے لیے سپر نیچرل کام شروع کرتا ہے. کوئی آس پاس بول نہیں سکتا کہ یہ کسی انسان کا کام ہے. ہر ایک شخص بولے گا یہ صرف خدا کا کام ہے. ہاللیلویا. اور یہ میں آج آپ سب کو بول رہا ہوں, جب آپ خدا کے ساتھ گہرائی میں جائیں گے تو خدا آپ کے لیے روحانی طریقے سے کام کرے گا. وہ کام جو آپ دیکھ نہیں سکتے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, جو کام آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے, خدا وہ آپ کی زندگی میں کرے گا. آپ کو نہیں پتا چلے گا جاب مجھے کیسے ملی ہے, آپ کو نہیں پتا چلے گا, ہو سکتا ہے آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, یہ باہر کی پرابلم ہے. اندر پرابلم کیا ہے؟ پیسے بھی نہیں ہے.
تیسری پرابلم کیا ہے؟ تیسری پرابلم یہ ہے کہ ہم دبئی میں اپنے ملک میں بھی نہیں ہیں. جب یہ سارے ایشوز ہیں بالکل سیم یہی کنڈیشن ہے, لیکن خدا کیا بول رہا ہے؟ اگر تم ڈیپلی روٹڈ ہوگے, اگر تم گہرائی میں جاؤ گے تو یہ ساری چیزیں یوں سیکنڈوں میں چینج کر سکتا ہوں. تم آس پاس کوئی عمارتی کو دیکھو گے نہیں, کسی پولیس والے کو نہیں دیکھو گے کہ وہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے. میں سارے کام ختم کروں گا, میں کمپیوٹر میں سے چیزوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا. خدا سپر نیچرل کام آپ سب کی زندگی میں کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. ہالےلویا, ہمیں صرف ٹرسٹ کرنا ہے. پریز دی لارڈ. ایک اور آخری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور پھر ہم دعا کے لیے آج پڑھیں گے. کتنے لوگ جانتے ہیں جو پیاسے لوگ ہوتے ہیں وہی گہرا کنواں کھودتے ہیں؟ رائٹ اور رانگ؟ پاکستان میں کہتے ہیں, سیالکوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے گہرا کنواں کھودا ہوا ہے. کیوں کھودا ہوا ہے؟ کیونکہ یقیناً وہاں پہ لوگ پیاسے تھے. جب ہم روحانی طور پہ پیاسے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم گہرائی میں گھستے ہیں تاکہ وہ چیز ملے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے. ہالےلویا. تو پلیز میری آپ سب سے گزارش ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا اس سال آپ کی زندگی میں وہ آپ کو دے جو آپ جس کا ویٹ کر رہے ہیں, تو اس سال کو پچھلے سالوں کی طرح جانے نہیں دیں, کیونکہ اس نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ نیا کرنے جا رہا ہے. وہ کرنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی بھی نہیں کیا. تو اس سال اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں. جس طرح خدا بولتا ہے رائٹ جائیں رائٹ چلے جائیں, لیفٹ جائیں لیفٹ چلے جائیں. جو خدا بولتا ہے بولے میری نہیں تیری مرضی پوری ہو, اور پھر دیکھیں خدا کس طرح سے آپ کی زندگی میں پھل لے کے آئے گا. آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے پھل. یہ دیکھیں انہوں نے, خدا نے کتنا بڑا وعدہ دیا ہے کہ خالی انسان نہیں پانی پئیں گے, تمہارے مویشیوں کو بھی میں بھوکا نہیں مرنے دوں گا. تو آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کو چھوڑے, آپ کے آس پاس جو بھی لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں, خدا ان کو بھی پیاسا اور بھوکا نہیں چھوڑے گا اگر آپ گہرے میں جائیں گے. ہالےلویا. زوردار تالیاں ہمارے خداوند کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ آپ ہرے بھرے نظر آئیں, میں نہیں چاہتا آپ لوگ ہرے بھرے نظر آئیں, میں چاہتا ہوں آپ لوگ پھلدار نظر آئیں. ہرے بھرے لگتے اچھے ہیں, پیارے لگتے ہیں ہرا بھرا, لیکن فائدہ کیا اس پیارے کا, اس ہرے بھرے کا جس میں ایک بھی فروٹ نہ ہو. خداوند یسوع مسیح کو فروٹ نہیں ملا, اس نے لعنت بھیج دی. کہا یہ اتنا ہرا بھرا انجیر کا درخت ہے اور ایک بھی اس میں انجیر نہیں لگی ہے, اس نے لعنت کر دی. خدا کو پسند ہی نہیں ہے کہ ہم بنا پھل کے رہیں. ہالےلویا. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو پھلدار کر رہا ہے اس سال؟ پریز دی لارڈ. ہالےلویا. اگلا وعدہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے, اگر آپ لوگ اسے کیچ کر سکیں گے تو وہ وعدہ آپ کو ملے گا. بائبل میں اس نے بولا ہے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا. پہلے تو میں اس کو ڈسکنیکٹ کروں گا, آس پاس جتنی بھی جڑیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں رائٹ لیفٹ, میں اس کو ڈسکنیکٹ کروں گا تاکہ گہرے میں جائے. اور پھر میں کیا کروں گا, میں اس میں کھاد ڈالوں گا. کھاد کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کھاد فرٹیلائزر ہے؟ فرٹیلائزر کیا ہوتا ہے؟ فرٹیلائزر یہ ہوتا ہے کہ اگر کھاد نہیں ڈالیں گے تو درخت پھل نہیں لے کے آئے گا. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو درخت کو چاہیے, اور جب درخت کو وہ ملتی ہیں چیزیں تو وہ پھل لے کے آتا ہے. ہالےلویا. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ فرٹیلائزر لا رہا ہے اس سال؟ ہالےلویا. آپ کو جتنے بے اولاد ہیں خدا ان کو فرٹیلائز کر رہا ہے. جتنے بے روزگار ہیں, خدا. فرٹیلائزر کیا ہے؟ فرٹیلائزر ایک سمپلی ایک ہیلپ کرنے والی چیز ہے. سمجھ میں آئی؟ فرٹیلائزر صرف ہیلپ کر رہا ہے, وہ ہیلپ کر رہا ہے تاکہ وہ لوگ پھل لے کے آئیں. تو خدا اس سال آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہیلپر لے کے آ رہا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہے, لیکن وہ اس کی وجہ سے آپ پھلدار بنیں گے. جتنے سنگل لوگ, غیر شادی شدہ لوگ ہیں, خدا آپ کی زندگی میں ایک فرٹیلائزر لا رہا ہے, ایک ہیلپر لے کے آ رہا ہے جو آپ کی زندگی میں سے پھل لے کے آئے گا, جو آپ کی مدد کرے گا کس طرح سے پھل لے کے آنا ہے. ہالےلویا. مجھے نہیں پتا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے کیا چیز کی کمی ہے, لیکن خدا آج سارے بیٹے بیٹیوں کو بول رہا ہے جو ابھی تک ماں باپ نہیں بنے. خدا بول رہا ہے میں فرٹیلائزر لے کے آ رہا ہوں, میں ایسا فرٹیلائزر ان کے جسم میں ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور میں فرٹیلائزر لے کے آؤں گا جو ہیلپ کرے گا تاکہ اس سال وہ ان اولادوں کو جنم دے سکے. ہالےلویا. یہ خدا کا وعدہ ہے آپ سب کے لیے. خدا آپ کی زندگی میں فرٹیلائزر لا رہا ہے. مجھے افسوس ہے ان سب لوگوں پہ جو آج نہیں آئے,
सीरियस बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया में इससे कीमती कोई चीज नहीं है कि हम खुदा के वादों को उसके घर में रिसीव करें। हालेलुया। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस कलाम को सुना है, रिसीव किया है। अब सिर्फ आप देखिएगा, इस साल आप वो साल नहीं देखेंगे जो आपने पिछले कई सालों से देखा है, क्योंकि खुदा इस साल आपकी जिंदगी में कुछ नया कर रहा है जो इससे पहले कभी भी नहीं किया था। खुदा एक ऐसा फर्टिलाइजर आपकी जिंदगी में ला रहा है जो आपको हेल्प करेगा कि कहां पे आपको जॉब मिलनी है। खुदा एक ऐसा फर्टिलाइजर ला रहा है जो आपको हेल्प करेगा कहां से आपके वीजे का फाइन और सारे वीजे के सारे मसले खत्म हो जाएंगे। खुदा एक ऐसा फर्टिलाइजर आपकी जिंदगी में लाएगा जो आपके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में आपकी मदद करेगा। खुदा कह रहा है कि मैं फर्टिलाइजर दूंगा, मैं खाद डालूंगा, और फिर भी उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर खाद डालना। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा गारंटी के साथ श्योर है खुदावंद यीशु मसीह कि जब मैं ये सब करूंगा 100% उसने फल लेके आना है। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हुए दुआ करते हैं। ईमान रखें कि खुदा आपको बेफल नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिस तरह वो मालिक था उसको फल चाहिए था। आपके फल खुदा के लिए हैं, समझ आ रही है? आपके फल खुदा के लिए, आपके फल लोगों के लिए नहीं है। अगर खुदा को फल नहीं दे रहे हैं तो लोगों के लिए फल किसी काम के नहीं है, कोई बरकत नहीं है। खुदा आपको फलदार इसलिए किया है, जिन लोगों को खुदा ने ऑलरेडी फलदार किया है, खुदा ने इसलिए फलदार किया है कि आप वो फल खुदा को दें। लेकिन जो अभी तक फलदार नहीं है, चाहे देखें, फलदार होने का मतलब मैं सिर्फ पेट के फल की बात नहीं कर रहा, मैं तन मन धन से आपने वफादार होना है, फलदार होना है, और आपने उसकी किंगडम में ये साल आपने वादा रखना है, वादा करना है कि मैं इस साल फलदार होऊंगा। मेरे जो पैसे इधर उधर लीक हो रहे हैं मैं किंगडम में दूंगा। मेरी जो एनर्जी इधर उधर जा रही है मैं किंगडम के लिए लगाऊंगा। मेरे जो रिलेशनशिप है, जो मैं दूसरों को बुला के जॉब लगवा रहा हूं, मैं किंगडम के लिए करूंगा ताकि मेरे किंगडम के लोग जो बेरोजगार हैं वो जॉब पा सकें। हालेलुया। आपकी सारी तवज्जो इस चीज के ऊपर हो कि आप किंगडम के लिए किस तरह फलदार हो सकते हैं। खुदा ने क्या बोला है? वो आ रहा है सिर्फ फल देखने के लिए। इसका मतलब है उसका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस फल को आपसे लेना चाहता है। ये फल उसी का है, और अगर हम उसको फल नहीं दे रहे हैं तो हम फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरी आपकी जिंदगी से कौन सा फल हम खुदा को दे रहे हैं? मुझे बताइए, कौन सा फल दे रहे हैं? क्या चीज हम दे रहे हैं? कुछ अपने आवाजों का तोड़ा दे रहे हैं, कुछ अपने म्यूजिक का तोड़ा दे रहे हैं, कुछ प्रीचिंग का तोड़ा दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप किंगडम के लिए करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चले मैं दुआ करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे दरमियान एक खूबसूरत कपल है, उसका नाम है इमरान और वहाबना। वो अपनी किंगडम के लिए, चर्च की, खुदा की किंगडम के लिए वो बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आए आप सबके लिए, ताकि जब आप जाएं तो यहाँ से मुंह मीठा करके जाएं। उन्होंने मुझे मना किया था मेरा नाम नहीं लेना, सामने नहीं बुलाना, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ता है ताकि आप लोग भी इस तरह किंगडम के लिए कुछ करें। ये पाकिस्तान भी भेज सकते थे, पार्सल करके पैक करके पाकिस्तान जा सकते थे ना जी, लेकिन किंगडम की फिक्र है, किंगडम के लिए वो लेके आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें, मैं दुआ करता हूं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इस वक्त मैं आपके सामने आता हूं, और खुदावंद है बाप, इस कलाम की पावर को खुदावंद मैं अपने बच्चों के लिए मांगता हूं। यीशु के नाम से खुदावंद आप जिंदगियों में फर्टिलाइजर लेके आ रहे हैं। खुदावंद आप वो करने लगे हैं जो पिछले सालों में आपने नहीं किया था। मैं ईमान से रिसीव करता हूं खुदावंद इन लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद है बाप, हमारे बच्चे इस जगह पे फलदार होंगे खुदावंद, ये फलदार होंगे, ये फलदार होंगे खुदावंद, ये फल लेके आएंगे खुदावंद। मुझे नहीं पता कौन सा फर्टिलाइजर इनको जरूरत है, लेकिन खुदावंद इस साल आप इनको ये फर्टिलाइजर दे रहे हैं। खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। यीशु के नाम से वो हेल्पर मांगते हैं जो खुदावंद इनकी मदद करे, ताकि इनमें से बेस्ट जो है वो निकाल सके। खुदावंद आपका मैं शुक्र अदा करता हूं खुदावंद, बाकी सारे लोगों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जो ईमान रखते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमने फलदार होना है, इस साल हमने बेफल नहीं रहना,
یہ آج آپ لوگوں نے یہاں سے وعدہ کرنا ہے، خداوند یہ خدا کے گھر میں آپ لوگ کھڑے ہوئے وعدہ کر کے جائے، خداوند میں پھلدار رہوں گا، میں اس جگہ پہ بنا پھل کے میں نہیں رہوں گا، میں پھلدار بنوں گا، اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنے دھن سے، جو چیز کی خدا نے آپ کو بلیسنگ دی ہے وہ خدا آپ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے کتنی ہے، تب خدا آپ کو وہ پھل دے گا جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں کئی سالوں سے۔ آسمانی باپ میں شکر ادا کرتا ہوں اور کلام کی پاور کو میں ریسیو کرتا ہوں خداوند، کیونکہ جب آپ کلام کرتے ہو خداوند اے باپ، موت اپنا منہ کھولتی ہے اور اپنے مردوں کو اگل دیتی ہے، اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ روک سکیں۔ خداوند قبر اپنا منہ کھولتے ہیں، اپنے مردوں کو اگل دیتے ہیں۔ خداوند اے باپ، جب آپ بولتے ہو تو آندھیاں اور طوفان رک جاتے ہیں۔ خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے بولا ہے اور ہم نے ریسیو کیا ہے خداوند، پورے دل کے ساتھ ہم ریسیو کرتے ہیں خداوند۔ یہ سال اس چرچ کے لیے پھلدار سال ہے خداوند، اس چرچ میں صرف پھلدار درخت نظر آئیں گے خداوند، لدے ہوئے ہوں گے خداوند پھلوں سے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند اس کلام کے لیے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین۔